यूट्यूब पर एक वीडियो है। सवाल किया गया एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से। मैं सवाल मिन्नू दोहराता हूँ। इमरान खान, नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी, हु डू यू थिंक कि बड़ा लीडर कौन है और क्यों? सीनियर जर्नलिस्ट जिनका मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ, और हकीकत ये है कि इंटरव्यूअर्स में मैं उनको पसंद करता हूँ। मैं बदयंती जो समझ रहा हूँ, जो मुझे महसूस हुई और जो मैं चाहता हूँ कि आम लोगों को भी पता चले कि जो इंटेलेक्चुअल बदयंती होती है, करप्शन होती है, वो किस तरह से होती है। सवाल ये था कि इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी, बड़ा कौन है और क्यों? तो जर्नलिस्ट साहब, जो कि उस वक़्त एक दानश्वर के तौर पे सामने बैठे थे या मेहमान थे, उन्होंने एक म्यार एक्सप्लेन किया। म्यार ये था कि मज़हब के बाद मेरा दूसरा म्यार ये है कि जमहूरियत के लिए जिसने कुर्बानी दी, जमहूरियत के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी को वोट देता हूँ। गौर करने वाली बात है। सवाल हो रहा है इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी, और जवाब दिया जा रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर की कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी को वोट देता हूँ। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा। अगर एक शख्स पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहता है, देता है, पीपल्स पार्टी को पसंद करता है, इट्स ओके, इट्स हिज राइट, वो दे सकता है। लेकिन सवाल क्या है, कंपैरिजन क्या है? सवाल है इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान, और जवाब में दिया जा रहा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुर्बानियाँ दी या नहीं दी, या वो बड़े हैं या छोटे हैं, लीडर के तौर पर उनका कद किस कदर बड़ा है और क्यों बड़ा है, ये बात अलग है। अगर सवाल ये होता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान, इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो जवाब दिया जा सकता था। कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस सीनियर जर्नलिस्ट ने, दानश्वर ने ये जवाब दिया, एक तो उसने आसिफ जरदारी को कंडेम कर दिया, बिल्कुल ही उसको काबिल जिक्र ही नहीं समझा, इग्नोर कर दिया। और दूसरा ये कि उन्होंने सिर्फ ये कह के कि उन्होंने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, ज़्यादा कुर्बानियों को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। क्या कुर्बानियाँ दी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुर्बानियाँ दी जमहूरियत के लिए। क्या ये बड़ी कुर्बानी थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी लीग की, जिसकी बहुत बड़ी अक्सरियत थी, जिसको इक़्तिदार मिलना चाहिए था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको इक़्तिदार देने की मुखालफत की, जर्नैलों से इत्तेहाद किया, जर्नैलों से मिले और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी थी। दूसरा उनका ये काम, इंडिया से हम 1000 साल जंग लड़ेंगे, हम घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानी है। एटम बम किसके पास है, किसके अंडर कंट्रोल है? वो इदारा या महकमा जमहूरियत को प्रमोट कर रहा है, और एटम बम ने पाकिस्तान की जमहूरियत में क्या किरदार अदा किया है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान में अताउल्ला मैंगल की मुंतखब हुकूमत ख़त्म की, ये भुट्टो की कुर्बानी है। सीनियर जर्नलिस्ट ने यह कहा कि मज़हब के बाद जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है, यानी मज़हब फिर भी पहले है, यानी जमहूरियत का म्याद पहले तो देख लें। तो भुट्टो ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो क्या जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन है?
بھٹو کے خلاف پی این اے کی موومنٹ چلی. وہ موومنٹ کس طرح چلی الگ معاملہ. ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کے آرمی سربراہ جنرل ضیاء الحق کو ہر میٹنگ میں، پی این اے کی میٹنگ میں ساتھ رکھتے تھے. یہ جمہوریت تھی. کیوں بھٹو پھانسی لگے، اس کی ذمہ داری کا تعین کرنا چاہیے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پبلک کی طرف سے کبھی بھٹو سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ پھانسی لگو گے تب ہم آپ کو لیڈر مانیں گے. لیڈرشپ کا معیار لیڈر کا پھانسی لگنا یا قید یا یہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈلیور کیا کر رہا ہے. بھٹو نے کیا ڈلیور کیا؟ بھٹو نے جو نیشنلائزیشن کی اس کے اثرات آج تک پاکستان بھگت رہا ہے. انڈیا کے ساتھ دشمنی پیپلز پارٹی نے بنیاد رکھی اور پیپلز پارٹی آج بھی اسی پہ کھڑی ہے. بینظیر بھٹو میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو سے بڑی لیڈر تھی. انہوں نے انڈیا کے ساتھ دشمنی کا رویہ اس طرح سے نہیں اپنایا جو ذوالفقار علی بھٹو کا رہا. دوسری، محترمہ بینظیر بھٹو نے جو اچھی بات کی، ایک لیڈر کا جو رول تھا وہ انہوں نے ادا کیا. وہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن اس سے کنارہ کشی کی، اس کو ختم کیا. محترمہ نے اور بھی اچھے اقدامات کیے. ایک جو بہت بڑا قدم انہوں نے میاں نواز شریف سے مل کر اٹھایا، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مخالفت تھی تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی تھی، ریئلائز کیا اور ان دونوں لیڈرز نے سی او ڈی کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکنے کے حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کا اقدام بہت ہی زیادہ قابل تعریف رہا. آج بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر کسی سطح پہ بیٹھتی ہیں مخالفتوں کے باوجود بھی، ظاہر ہے کہ دو مختلف پارٹیاں ہیں تو ایک دوسرے کی مخالفت وہ کر سکتی ہیں، لیکن اس انتہا تک نہیں گئے کبھی دوبارہ جو پہلے رہی. اور رہا عمران خان، تو عمران خان کو اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں چونکہ یہ طے کر لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو موقع نہیں دینا، یا اس حد تک ہم نے نہیں جانا کہ اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملے. تو یہ دونوں پارٹیوں کا ایک بڑا کردار ہے. عمران خان کا جو واحد کردار ہے وہ یہ کہ وہ جیل اچھے طریقے سے کاٹ رہا ہے. اب یہ لیڈرشپ کا معیار ہے. اس کو لیڈرشپ کے معیار کے طور پر دیکھنا ہے کہ میاں نواز شریف میں دانشور صاحب کو لیڈرشپ کیوں نہیں ملی، اور وہ اپنے سوال تک جو ان سے سوال کیا گیا اس تک محدود کیوں نہیں رہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ آصف زرداری کو انہوں نے بالکل کنڈیم کر دیا، ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ذکر ان کا کیا جائے، اور مقابلہ انہوں نے شروع کر دیا ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف اور عمران خان کے درمیان. میاں نواز شریف اسی طرح سے سیاست میں آئے، انہوں نے بلندیاں چھوئیں جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو سکندر مرزا، ایوب خان سے ہوتے ہوئے پولیٹیشین بنے، اور میاں نواز شریف بھی اسی طرح سے، عمران خان بھی اسی طرح سے آئے. یہ تو کامن بات ہے تینوں لیڈروں میں. لیکن میاں نواز شریف میں مختلف کیا ہے؟ مختلف یہ ہے کہ وہ 90 میں جب پرائم منسٹر بنے، ان کی حکومت ڈیزالو ہوئی. کس وجہ سے ڈیزالو ہوئی؟ اس وجہ سے ہوئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی متحدی، اس کی ڈکٹیشن پہ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے کئی بار کھل کے میڈیا کے اوپر کہا کہ آرمی چیف سپر پرائم منسٹر کی طرح سے بیہیو کرتے ہیں، تو یہ ان کا حق نہیں ہے. ان کو حدود میں رہنا چاہیے. یہ ان کا سٹینڈ رہا، اور یہ سٹینڈ ان کا آج تک ہے. آج بھی ان کا یہی سٹینڈ ہے کہ آرمی چیف، ملٹری کا جو رول ہے
ملٹری کو اسی تک محدود رہنا چاہیے۔ اس پہ بات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی دوست کے بعد ذہن میں آئے کہ اس وقت نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ کس بنیاد پر ہے۔ شارٹلی بات کر دیتا ہوں، یہ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان سی او ڈی کی طرح کے کسی بڑے معاہدے کا حصہ بننے سے انکاری رہا، انکاری ہے۔ آج بھی اس کی تمام تر کوشش یہی ہے کہ ملٹری اسے قبول کر لے، ملٹری اسے قبول کر لے۔ اس کی مخالفت ملٹری سے نہیں ہے، وہ جیل جو کاٹ رہا ہے تو ملٹری کی مخالفت میں نہیں کاٹ رہا۔ ملٹری کی اس نے اوپر جو حملہ کیا یہ اس کی بیوقوفی کی انتہا ہے، یہ کوئی جمہوریت کے لیے قربانی نہیں ہے۔ اداروں پہ حملے کرنا نہیں۔ اس کے لیے میں اور تھوڑی سی بات آگے کروں گا کہ ایک جمہوری پروسیس ہوتا ہے، جمہوری رویہ ہوتا ہے۔ ملک کے اوپر دوسرے ملک بھی قبضہ کر لیتے ہیں، جس طریقے سے انڈیا کے اوپر برطانیہ نے قبضہ کیا تو گاندھی نے جو موومنٹ چلائی، کانگریس نے جو موومنٹ چلائی، وہ اس کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھایا۔ ایک جمہوری پرامن جدوجہد تسلسل کے ساتھ اس نے کی۔ تو اگر عمران خان جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا یا قید کاٹ رہا ہوتا تو اس کا سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو اس نے فوج کے ساتھ، فوج کی ماں پر بدنام کیا، ہر جگہ پہ جن کو بدنام کرنے کی کوشش کی، چور اور ڈاکو کا نام دیا، تو ان کے ساتھ بیٹھتا۔ اب یہ اس کا پرابلم ہے کہ جن کو وہ چور اور ڈاکو کہتا رہا ہے ان کے ساتھ کیسے بیٹھے۔ بھئی سیاست کے اندر آپ جو پاپولر پارٹی ہیں ان کو بدنام کریں گے فوج کا مقصد پورا کرنے کے لیے، فوج کے ایما پر کریں گے، تو پھر وہ آپ کے لیے پرابلم تو بنے گی۔ آپ کے لیے پرابلم بنی ہے کہ میں جن کے خلاف اس حد تک گیا ہوں، میں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے جن کو پوری دنیا میں ان کے ساتھ اب بیٹھوں گا تو میری کیا پوزیشن رہے گی۔ تو بھئی یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے کیوں اس حد تک فوج کی خدمت گزاری کی۔ میاں نواز شریف کی بات جو سب سے اچھی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا مستقل سٹینڈ ہے انڈیا کے ساتھ دشمنی، اور مستقل سٹینڈ ہے میاں نواز شریف کا کہ انڈیا کے ساتھ دشمنی کر کے پاکستان کے اندر عوام کی حالت بہتر نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر ہم سارا پیسہ دفاع پہ ہی خرچ کرتے جائیں گے، اسلحہ پہ اسلحہ بناتے یا جمع کرتے جائیں گے، تو انڈیا کے ساتھ تو مقابلہ کرنے کے ہم پھر بھی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ہماری عوام دنیا کی غریب ترین اور پسماندہ ترین عوام رہیں گے، ہمارے عوام بدحال رہیں گے، ان کی بدحالی ختم نہیں ہوگی۔ تو انڈیا کے ساتھ دوستی یہ پاکستان کی کسی دوسری پارٹی، کسی دوسری لیڈرشپ یا کسی دوسرے لیڈر کا یہ سٹینڈ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کو یہ بڑا لیڈر بناتی ہے۔ میاں نواز شریف کے بارے میں یہ بات سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ دوسری بات جو میاں نواز شریف نے کی، انہوں نے پرائیویٹائزیشن، پیپلز پارٹی نے ایک اور بھی کام بڑا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے سرکاری ملازمتیں دیتے جاؤ، ووٹر بناتے جاؤ۔ یہ آسان راستہ ہے کسی بھی پارٹی کے لیے، کیونکہ بعد میں بھگتنا تو دوسرے عوام نے ہے جو سرکاری ملازم نہیں ہے۔ ایک ریڑھی بان ایک سرکاری ملازم کی تنخواہ دیتا ہے، ان کے اوپر ٹیکسوں کا، مہنگائی کا جو بوجھ پڑتا ہے، اس سے جو پیسہ کماتی ہے، جمع کرتی ہے حکومت، ریاست، وہ اس سے سرکاری ملازموں کو پالا جاتا ہے۔ تو میاں نواز شریف نے جو دنیا کا ٹرینڈ ہے کہ منیمم سائز آف گورنمنٹ، منیمم گورنمنٹ، پرائیویٹائزیشن، تو یہ پاکستان کے اندر اور کسی پارٹی کا ایجنڈا، پروگرام نہیں ہے جو میاں نواز شریف کا ہے، جو مسلم لیگ نون کا ہے۔ اس پر بھی سٹینڈ ان کا ہے۔ اسی طرح میاں نواز شریف نے چھوٹے صوبوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی، چھوٹے صوبوں کی جو شکایتیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا، وہ میاں نواز شریف کا ہی کریڈٹ ہے۔ اگر محترمہ بینظیر بھٹو نے سی او ڈی کیا تو اس میں میاں نواز شریف کا کردار برابری کا ہے۔ تو خیر،
یہ جو ہمارے دانشور صاحب ہیں ان کی اپنی رائے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دانشورانہ بددیانتی کی اور جو سوال تھا اس کو بھی نظر انداز کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ آصف زرداری کے ساتھ زیادتی کی. کم از کم آصف زرداری کو انہیں کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے تھا.